वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। कुरान मजीद के अंदर सूरह फातिर 22वें पारे के अंदर है, उसमें एक आयत मुक़द्दसा है, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, जिसका मतलब ये बनता है, अल्लाह फरमाते हैं कि अपनी किताब कुरान मजीद जो हमारे दीन की असास और बुनियाद है, इसका हम वारिस बनाते हैं। किसको बनाते हैं? अल्लज़ीना इस्तफ़ैना, जिसको हम चुनते हैं, मिन इबादिना, अपने बंदों में से। आगे फिर जिनको अल्लाह ने किताब का इल्म दे दिया, वारिस बना दिया, हामिल किताब, हामिल इल्म वही बन गया, अल्लाह ने उसको मौलवी आलिम बना दिया, आजकल की ज़ुबान में कहें। आगे अल्लाह ताला इसी के साथ ही उसकी 3 हिस्से बयान करते हैं कि वो फिर 3 किस्मों में हो जाते हैं। एक होते हैं ज़ालिमुन लिनफ़्सिही, और एक होते हैं मुक़्तसिदुन, और एक होते हैं साबिकुन बिल खैरात। मैं हाफिज़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे मफ़हूम का पता है। ये 3 लफ्ज़ इसी के साथ अगली आयत में खड़े हैं। एक वो होते हैं जो किताब के आलिम भी बन गए, हाफिज़ भी बन गए, मौलवी बन गए, किताब का वारिस उनको अल्लाह ने बनाया। जब तक अल्लाह न चाहे किसी का सीना खुदा के इल्म का ख़ज़ीना बन ही नहीं सकता, कोई उल्टा लटक जाए। अब किसके नसीब में अल्लाह ने लिखा है वो तकदीर में तय है। ये इतने बैठे हैं, इनमें से किसके नसीब में लिखा है, किसके नसीब में नहीं लिखा, हम कुछ नहीं कर सकते। हम असबाब के मोहताज हैं, ज़हर के, लेकिन होना वो है जो मेरे अल्लाह के यहाँ तकदीर में मुकर्रर है। तो पहले नंबर पे अब ये था कि भी बाज़ उनमें से वो हैं जो नेकी में सबसे आगे बढ़ने वाले हैं, बाज़ वो हैं जो दरमियाना रवि, गुनाह और नेकी के दरमियाना, और बाज़ वो हैं जो इतने हैं कि किताब के आलिम मौलवी होने के बावजूद, तालिब होने के बाद ज़ालिमुन लिनफ़्सिही, अपने आप के लिए ज़ालिम है। अब हक़ ये था कि सबसे अच्छे कौन हुए? जो नेकी में आगे बढ़ने वाले हैं। फिर कौन हुए? जो मियाना रवि वाले हैं। फिर कौन हुए? जो अपने आप पर ज़ालिम हैं। हक़ तो ये था कि पहले अव्वल नंबर वालों को, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन कुरान ने उल्टा तरीका इख्तियार किया। पहला नंबर है ज़ालिमुन लिनफ़्सिही का, दूसरा नंबर है मुक़्तसिदुन का, मियाना रवि वाले, तीसरा नंबर आखिर में बयान किया साबिकुम बिल खैरात, जो सबसे अव्वल आला नेकी में आगे बढ़ने वाले किताब के वारिस, उनको आखिर में बयान किया। अब ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला इसमें क्या हिकमतें हैं, उलमा ने मुख्तलिफ़ हिकमतें लिखी हैं। तो मेरे अर्ज़ करने का मतलब ये है कि हम जितने पढ़ रहे हैं इस मदरसे में, तो यूँ समझें आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। बड़े बड़े मदारस में हज़ारों की तादाद में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से मकबूल कौन है, मरदूद कौन है, ये फ़ैसला मैं भी नहीं कर सकता, कोई और कायनात दुनिया की ताकत भी नहीं कर सकती। जिस वक़्त बच्चे पढ़ रहे होते हैं उस वक़्त किसको पता होता है किसने बाद में मौलाना अब्दुस्तार तौंसवी बनना है, किसने हक नवाज झंगवी बनना है, किसने मौलाना फजलरहमान बनना है, किसने मुफ्ती महमूद बनना है, किसने अशरफ अली थानवी बनना है, किसने ख्वाजा खानुमा साहब रहमहुल्लाह बनना है, किसने कारी यासीन बनना है, किसने मुफ्ती तैयब बनना है, कौन कह सकता है। अब मेरे साथ मिसाल के तौर पर 72 लड़के दौरा हदीस से फारिग हुए, लेकिन अब उनमें से पढ़ाने वाले कितने हैं जो पढ़ा रहे हूँ, फिर पढ़ा भी रहे हूँ तो कितने हैं जो जिनको अल्लाह ने मकबूलियत और कबूलियत दी है, जो हदीस पढ़ा रहे हैं, बड़े दर्जात पढ़ा रहे हैं, मुस्तकिल इदारे चला रहे हैं, और कितने हैं जो बेचारे इस वक्त भी बकरियाँ चरा रहे हैं। बस दौरा किया था, उसके बाद नामो निशान का पता। दौरा तो दूर की बात है, बाज़ मुफ्ती भी बने, बाज़ दौरा भी किया और मुफ्ती बने। क्या नाम है हमारे वो गाँव के बस्ती का, वो यासीन का बेटा, मुफ्ती क्या कहते हैं उसको, वो जो ट्रिपैन पे होता है, हैं शादू, दिलशाद। एक दिन बेचारे को उसके बाद मदरसा नसीब नहीं हुआ। आलिम भी बना, इमदाद में दौरा किया, फिर फ़ारूक आज़म में तखस्सुस किया, लेकिन उसके बाद एक दिन बेचारे को मस्जिद मदरसा नसीब नहीं हुआ। हमारे अपने रिश्तेदार है, मेरा शागिर्द भी है। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, कौन क्या होगा, कौन क्या नहीं होगा। मेरे साथ दौरा हदीस किया एक साथी ने, वो आर्मी में ख़तीब बन गया, मैं मौलवियों की तरफ मदरसे में लग गया। अब मेरी तनख्वाह 10,000, मेरी तनख्वाह शुरू हुई है 1100 से। पहले जो मेरी तनख्वाह शुरू हुई वो
1100 روپے. شادی میری پہلے حالانکہ 4-5 سال پہلے ہو چکی تھی, تو 1100 روپے سے میری تنخواہ شروع ہوئی, اور اس کی تنخواہ اب بھی ہوگی لاکھ سے یقیناً اوپر ہوگی خطیب صاحب کی. لیکن اب بھی وہ میرے سے ملاقات جب بھی اس کی ہوئی تو مجھے کہتا تم خوش قسمت ہو, میں بد قسمت ہوں. وہ اپنے منہ سے یہ لفظ کہتا ہے کہ تم خوش قسمت ہو اور میں بد قسمت ہوں, کہ پیسے تو میں نے دیکھے لیکن جیسے روٹی تم نے کھائی میں نے بھی کھائی, کپڑے تم نے پہنے میں نے بھی پہنے, لیکن میرا حال یہ ہے کہ ایک دن بھی حدیث قرآن جو پڑھا تھا اس کے بعد بخاری دیکھنا, مسلم, ترمذی حدیث دیکھنا نصیب نہیں ہوا, اور تم ہو روزانہ پڑھتے پڑھاتے ہو. تو یہ اللہ کا نظام ہے. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جس نظام کے اندر ہیں اس نظام میں اسباب کے درجے میں اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنانے کی کوشش کریں, جھکیں, مٹیں, اصول ضوابط کی پابندی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو. یہ ویسے اللہ کا نظام ہے, کچھ نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں, لیکن یہ ہے با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, یہ ایک حقیقت ہے. یہ شعر تو ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا, لیکن پیر ذوالفقار صاحب دامت برکات ان کی مستقل کتاب ہے جس کا نام, یہاں بھی کھڑی ہو, مستقل کتاب ہے جس کا نام ہی یہی ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. یہ ایک اسباب کے درجے میں یہ ہے. بساؤ کا یہ بھی ہے کہ طالب علم بڑا بے ادب تھا, بڑا فلاں تھا, بالکل نکما تھا, ایسا ویسا تھا, بعد میں اللہ نے قبول کر لیا. اور بعض وہ ہوتے ہیں طالب علم کے زمانے میں بڑا قابل تھا, بڑا قابل تھا, بڑا قابل تھا, لیکن بعد میں اللہ نے دھتکار دیا. ایک ہمارے ساتھ پڑھنے والا طالب علم تھا, میرے سے کچھ آگے تھا درجات میں نے دورہ امدادیہ میں کیا, اس نے دورہ جامعہ اشرفیہ میں کیا. جامعہ اشرفیہ میں ایک استاد ہوتے مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی, بہت بڑے آدمی تھے, بہت بڑے آدمی تھے. لاہور میں میانی شریف میں اس کی قبر ہے, حضرت لاہوری رحمہ اللہ کی قبر کے بالکل ساتھ. ان کی قبر سے بھی کئی عرصے تک خوشبو آتی رہی, اور عربی ان کی اتنا ماہر کہ عرب کے علماء بھی ان کی عربی پر اش کر جاتے تھے کہ عجم میں بھی کوئی ایسا عالم ہے جس کی اتنی مضبوط عربی ہے 1400 سال بعد بھی. عربی میں بڑی کتابیں لکھی, تفسیر بیضاوی ہے, اس کی شرح لکھ دی 50 جلدوں میں, وہ آج چھپی آج تک نہیں ہے. 50 جلدیں کون چھاپے کون پڑھے. صرف لفظ اللہ پر مستقل کتاب لکھ دی, صرف لفظ اللہ پر, مولانا موسیٰ خان صاحب نے, اتنا بڑا آدمی. اور وہ طالب علم ان کا بالکل خاص شاگرد تھا, گھر سے کتاب لے آنا, استاد کے ساتھ آنا جانا بالکل خاص. لیکن میں نے اس کو پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا اسکول میں پڑھاتے ہوئے, داڑھی منڈا ہوا, پینٹ شرٹ پہنی ہوئی. میں نے اس بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, جامعہ اشرفیہ کا فاضل, مولانا موسیٰ خان روحانی بازی کا خاص شاگرد, لیکن پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے, اور اسکول پڑھاتا ہے, کالج پڑھاتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کسی کے بارے میں. لیکن اسباب کے درجے میں ہمارا یہ فرض ہے کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو میں نے کل پرسوں عرض کیا تھا موبائلوں کے بارے میں. اس میں موبائلوں کی بات ایک بطور مثال کے ہے. ہم نے جس ادارے میں رہنا ہے اس ادارے کے کچھ ضوابط و شرائط ہیں. جتنے مدرسے ہیں, دارالقرآن ایک مدرسہ, امدادیہ ایک مدرسہ, بنورٹن ایک مدرسہ ہے, جامعہ اشرفیہ ایک مدرسہ, فلاں فلاں فلاں, یا دنیا کے کوئی ادارے ہیں, ہر ایک کے کچھ ضوابط ہیں کہ نہیں ہیں. اس ضوابط کے تحت چلے گا تو اس مدرسے میں رہے گا, ادارے میں رہے گا. اگر ضوابط کی پابندی نہیں کرے گا تو نہیں رہے گا, سیدھی سی بات ہے. اور میں نے آپ کو پہلے سے بتایا تھا, پچھلے سال بتایا تھا, اس سال بھی شروع سے بتایا تھا کہ میرا مزاج ہے, میں اس استاذ کا شاگرد ہوں کہ طالب کے جانے پر مجھے خوشی تو ہوتی ہے, افسوس بالکل نہیں ہوتا. ہاں اس وقت ہوتا ہے جب بیچارہ دین سے محروم ہو جائے. ورنہ میں نے آپ کو مقولہ سنایا, اپنے استاذ کا سنایا ہوا ہے کہ طالب آیا 1 رحمت, طالب گیا 100 رحمت. یہ میرے استاذ کا مقولہ ہے اور مجھے یاد ہے آج تک. میں پچھلے سال بھی طالب علم سنایا تھا, اس سال بھی شروع سال میں سنایا تھا. اس لیے میں کسی طالب علم کے بارے میں یہ بالکل نہیں دیکھتا کہ وہ کہاں پڑھ رہا ہے, کیا پڑھ رہا. پڑھ رہا ہو تو خوشی ہے, نہ پڑھ رہا ہو تو پھر دعا ضرور اس کے لیے افسوس ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہ کرے. بہرحال جس نے بھی پڑھنا ہے, چاہے اس مدرسے میں پڑھنا ہے یا کسی اور مدرسے میں پڑھنا ہے, جو بھی ضابطے ہیں اس کی پابندی کرنی ہے. باقی یہ کہ کوئی بندہ کہے ایسا کوئی ادارہ دکھاؤ, ایسا کوئی گھر دکھاؤ, ایسی کوئی محفل دکھاؤ جس میں سارے بندوں کی مرضی پوری ہو, تو میرے خیال میں آپ ایک گھر بھی ایسا نہیں دکھا سکتے. گھر میں بھی شام کو جو سالن پکے گا
ہر گھر والے کی خواہش اسی سالن کی نہیں ہوگی. کوئی کہے گا آج فلاں ہونا چاہیے، اچھا یار یہ پکا دیا، ہاں جی فلاں نے کہہ دیا پکا دیا. اب ساروں کی خواہش پوری ہو، ایک گھر بھی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے. تو پھر مدرسے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی ایک طالب علم کہے کہ جی میں تو یوں چاہتا تھا میری خواہش پوری نہیں ہوئی؟ بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ناممکن مطالبہ ہے کہ بھی ایسا ماحول بنایا جائے جس میں کسی طالب علم کی بھی کوئی خواہش کے خلاف نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے. اللہ ہمارا خالق ہے، کیا ہر کام اللہ وہی کرتا ہے جیسے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں؟ ہماری خواہش کے مطابق تو نہیں ہوتا. بہت سارے کیا کہتے ہیں، کوئی ایک بندہ تھا، اس کی ایک بیٹی جو ہے نا وہ کمہار کے گھر بھی آئی ہوئی تھی. کمہار نا برتن بناتے ہیں مٹی کے، انہوں نے مٹی کے برتن بنائے ہوئے تھے کہ وہ ان کی آبی ہوتی ہے برتن پکانے کے لیے، آگ جلا کے جہاں برتنوں کو جیسے اینٹوں پکاتے ہیں نا بٹھے میں، تو برتن پکانے کے لیے ایک بٹھی ہوتی ہے. اور دوسری جو تھی وہ کسان کے گھر میں شادی شدہ تھی، ان کی وہ کھیتی باڑی تھی، بارانی جو بارش آئے گی تو کھیتی باڑی. تو اب وہ ایک بیٹی جو ہے وہ جو کھیتی باڑی والی ہے وہ ابو کو روزانہ ابو دعا کرو اللہ بارش دے، ہماری وہ جو گندم ہے فلاں فصل ہے وہ خشک ہو رہی ہے. دوسری کہتی ہے ابو دعا کرو اللہ بارش نہ دے، ہمارے برتن بالکل تیار ہیں، ہم نے تو ابھی بٹھی کے اندر رکھنے ہیں ڈالنے ہیں، اگر بارش آ گئی کچے بیر کو سارے ختم ہو جائیں گے. تو اب اتفاقاً بارش کا موسم بن گیا. تو اب باپ کہتا ہے ایک کی تو بر ہوئی، ایک کی تو لگ ہوئی، چاہے اس کی یا اس کی. اب ہمارا معاملہ یہ ہے بھی سیدھی سی بات ہے، ہم نے تو ایک کام کرنا ہے، اس کام میں کسی کو نقصان ہوتا ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے. لیکن ہمارے دل میں ارادہ کسی کی تکلیف کا نہیں ہے، کسی کے نقصان کا نہیں ہے. بارش برسنی ہے، کسی کے برتن بچیں یا ختم ہو جائیں، یا بارش برسنی ہے کسی کی فصل کو نقصان ہو یا نہ ہو، یہ الگ بات ہے. ہم نے ایک کام کرنا ہے. بات سمجھائی کہ نہیں؟ تو مجھے پتہ چلا کہ فلاں 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 بچے موبائل کے بارے میں ذرا تنگ ہیں، تو جو تنگ ہے اس کو 7 سالہ ہماری طرف سے خوشی سے وہ جائے، جہاں اس کو موبائل کی اجازت ملتی ہے وہاں جا کے پڑھے یا گھر چلا جائے. ہاں اگر علم سے محروم ہو جائے گا تکلیف ضرور ہوگی، لیکن تکلیف اس وجہ سے ہوگی کہ وہ دین سے محروم ہوا، علم سے محروم ہوا. اس وجہ سے بالکل نہیں ہوگی کہ اس مدرسے سے چلا گیا، بالکل نہیں ہوگی. پکی ٹھکی بات دل کی آپ کو بتا رہا ہوں. یہ تم جتنے بیٹھے ہو، یہ پچھلے سال مجھے سارے بچوں کو پتہ ہے لیکن میری عادت نہیں ہے، سب نے کہا کہ ہم نہیں واپس آئیں گے. کوئی ایک بچہ بتا سکتا ہے کہ مولوی اسماعیل نے چھٹیوں میں کسی ایک بچے سے رابطہ کیا کہ یار تو اگلے سال آنا؟ کوئی ایک مجھے مثال دے دے، ایک بچہ کو مثال دے دے میں نے کسی سے رابطہ کیا ہو چھٹیوں ملنے کے لیے کسی گھر کی، جان بوجھ کے بعض کے گھر نہیں گیا کہ ان کو یہ خیال آئے گا کہ اس لیے شاید ہمارے پاس آیا کہ چاہتا ہے کہ اگلے سال یہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آئیں. میں نہیں گیا کسی طرح. حالانکہ بعض اکثروں کے والدین میرے ان کے جو باپ ہیں وہ دوست ہیں، کہا بھی ہے، لیکن اس لیے مثال کسی گھر نہیں گیا. کیوں؟ حالانکہ اس کا وہ چچا باپ عمرہ کر کے ہے، مبارکباد دینے جانا، میں نہیں گیا. اس لیے نہیں گیا کہ یہ اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے اچھا استاد چاہتا ہے کہ اگلے سال میرے پاس آئے. اللہ کرے نہ آئے، آ گیا تو جو نصیب ہے وہ مل جائے گا، نہیں آیا تو بڑی خوشی ہوگی. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں طالب علم، ہم نے کام کرنا ہے اور آپ کو بھی یہی عرض کرنا ہے، درخواست کرنی ہے کہ کام ٹھیک کریں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. باقی اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہم نے مدرسے پہ منت لگائی، کسی استاذ پہ منت لگائی، فلاں کیا، تو بالکل غلطی ہے، غلطی ہے، غلطی ہے. اپنا نقصان ہے، اپنا نقصان ہے. اپنا نقصان اپنے ہاتھ سے نہ کریں. میں نے کل بھی پرسوں مثال دی تھی چینی والی کہ بھی اس کا احساس کیا جاتا ہے، تو اس کا احساس کیوں نہیں؟ میرے سامنے میرے ایک بچے کا نقصان ہو رہا ہے، موبائل کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے، میں خاموش بیٹھا رہوں یا کہوں کہ بھی ناراض ہو جائے گا، اس کے بال کٹوائے تو یہ ناراض ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہوتا ہے تو ہوتا رہے. لیکن میں نے تو سنت کے مطابق اس کی وضع قطع بھی بنوانی ہے اور اس کے بال بھی بنوانے ہیں. ہاں مجھ سے پوچھا اس کے بارے میں اس وقت تک جائے گا جب تک وہ میرے مدرسے کا طالب علم ہے. جب میرے مدرسے چلا جائے گا اب وہ کچھ بھی کرے میرے سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ میرے سے یہاں رہتے ہوئے اگر وہ سنت کے خلاف کرے گا تو میرے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ایک مولوی کو کھڑا کیا جائے گا کہ تیرے مقتدیوں میں فلاں فلاں تھے اب جواب دے. باپ کو کھڑا کیا جائے کہ تیری اولاد میں یہ تھا جواب دے. پیر کو کھڑا کیا جائے کہ تیرے مریدوں میں یہ تھے جواب دے. تو یوں پھر ہم جواب دیں اس وقت تک جب تک وہ ہمارے مدرسے کا طالب علم ہے. تو میں نے یہ بات بڑی وضاحت سے کہہ دی، کھلے عام کہہ دی. جو بھی ہے جس کو بھی پسند نہیں ہے بالکل وہ ہمیں سلام کر کے کہے السلام علیکم. ہم 7 دفعہ کہیں گے وعلیکم السلام. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاداب رکھے. لیکن رہنا ہے یہاں
تو پھر ہر ایک کی خواہش پوری کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ دل اگرچہ چاہتا ہے کہ ہم آپ کی خواہش بھی پوری کریں، کوشش کریں۔ ہم یہاں مسافر لوگ ہیں، یہ فیصل آباد ہمارا آبائی علاقہ نہیں ہے، یہاں ہمارا کنبہ قبیلہ برادری نہیں ہے۔ اب آپ اندھے نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں، بچے تو سارے جانتے ہیں، وہاں ہمارا مدرسہ ہے، 500 طالب علم ہے، ہمیں گندم کا 1 من نہیں خریدنا پڑتا، الٹا ہم بیچتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارا علاقہ ہے، وہاں ہماری ایک روٹین ہے۔ یہاں آپ کو پتہ ہے ہمیں 1 من بھی نہیں ملتا، ہمیں 100 من گندم خریدی 4.25 لاکھ روپے کی، 100 من گندم تمہارے سامنے خریدی 4.25 لاکھ روپے کی۔ اگر وہی گندم نہ خریدنی پڑتی تو یہی 4.25 لاکھ روپے ہم نے تم پہ خرچ کرنا تھا، کوئی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرنا تھا، ہم نے تم ہی پہ، طالب علم پہ ہی خرچ کرنا تھا، مدرسے پہ ہی خرچ کرنا تھا۔ لیکن ہم یہاں مسافر لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے مسافر کی کیا حیثیت ہوتی ہے، نہ قوم، نہ برادری، نہ رشتہ دار، نہ خاندان۔ وہاں ہمارا چونکہ ایک کنبہ ہے، قبیلہ ہے، پورے ایک علاقہ ہے، پوری ایک سوسائٹی، ماحول بنا ہوا ہے، تو الحمدللہ وہاں 600 بوری ہم گندم اکٹھی کر لیتے ہیں، اور یہاں ہم 6 من گندم نہیں اکٹھی کر سکے۔ طالب علم ہمیں اگر وہ کوئی مطالبے یا ان کی خواہش، ہاں یہ ضرور ہے، میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ بڑھیں گے، تعلیم بھی بہتر بنائیں گے، تربیت بھی بہتر بنائیں گے، رہائش بھی بہتر بنائیں گے، کھانا بھی بہتر بنائیں گے، دوسری چیزیں ہیں ہماری، بڑھیں گے آگے، اور ہمارے جذبات ہیں، انشاءاللہ ہمارے ارادے ہیں، لیکن جتنا ہمارے بس میں ہوگا اللہ سے مانگتے بھی رہیں گے اور آگے بڑھتے بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔